बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एहतिसास नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, एक तो आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई और तल्ख व शीरी जुमलों का तबादला भी हुआ, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज गुफ्तगू भी की और इससे पहले भी वो मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान है। आज उनकी MQM के साथ भी मुलाकात हुई, उन्होंने मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है और दूसरी जानब जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसकी क्या हालत है, आम आदमी की क्या हालत है, इसका जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, परवेज संधेला, ईसा नकवी और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं आज? आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी, शेर अफजल मरवत भी गरजे बरसे और दीगर अराकीन PTI के भी, और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने साथ ये जुमला भी कहा कि पहली दफ़ा इस जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। तो क्या कोई ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं हुकूमत की? नहीं, मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब पहली दफ़ा ठंडी हवा का झोंका नहीं बने हुकूमत के लिए, वो इससे पहले भी ठंडी हवा का झोंका वक्तन फ़क्तन बनते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उन्होंने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में जो उनका ऑफिस है वहाँ पर भी एक दफ़ा मुलाकात की थी और अचानक वहाँ से जब निकले थे तो वो कैमरों की जद में आ गए और उसके ऊपर ही बड़ा शोर शराबा हुआ था। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने 2-3 वाक़ों के ऊपर बड़े ऐसे शानदार किस्म के बयानात दिए थे जिससे पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी और इमरान खान ने भी ला तल्खी का ऐलान किया और आलमोस्ट उनको पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन फिर उनकी बचत हो गई। और उनके उन बयानात के ऊपर ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी को बल्कि उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो 2 ममालिक के तल्लुकात हैं उनके ऊपर भी जद आ रही थी। तो इसलिए शेर अफजल मरवत जो है कि वो तो वक्तन फ़क्तन ऐसे ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो है वो हुकूमत की तरफ फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत सुबह से शाम तक जो है फिर उनको अच्छे एक नैरेटिव मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है तो मेरा ख्याल है कि ईसा को भी याद होगा कि 90 की दहाई में MQM अक्सर नाराज़ हुआ करती थी, कभी पीस पार्टी से, कभी किसी से, और फिर अभी भी बाद में जो है खैर हुकूमत में शामिल भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो ND खान एक कमेटी बनी थी जो हर रोज़ मुज़ाकरात होते थे और शाम को भी कहते थे बड़ी मुस्बत पेशरफ चल रही है और फ़ैसला किया गया है कि मुज़ाकरात कल फिर जारी रखे जाएंगे, और वो जारी रहे, पता नहीं उनका नतीजा निकला क्या नहीं निकला। इस वक्त भी जो ये इमरान खान जब भी ऐलान करते हैं, खा वो अक्टूबर में हो नवंबर में हो, वो साथ ही एक कमेटी ऐलान कर देते हैं कि अच्छा जी हम फ़लाँ काम करने जा रहे हैं, हुकूमत संजीदा है तो आए बैठे मुज़ाकरात करें, ये कमेटी भी बना दिया। लेकिन वो एहतजाज भी हो जाता है, दंगा फसाद भी हो जाता है, फायरिंग भी हो जाती है, शेलिंग, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं होते। और इस वक्त भी वो स्टेज यही है कि इमरान खान आज भी कह रहे हैं जी कि मैं मुल्क की खातिर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए दोबारा जो है कि हमने कहा ठीक है थोड़ा और वक्त दे दें, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कर लें, हम रिमिटेंसेस के हवाले से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको भी अमल नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से संजीदगी की जो है ना वो फुकदान है। हुकूमत को ये शक है कि जी के PTI के साथ हमने जिससे भी बात की अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन इमरान खान का होना है, तो पता नहीं हम इनके साथ क्या तय करते हैं। इमरान खान जो है कि वो जो हम तय करेंगे वो नहीं होगा। PTI का ख्याल है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ है ही नहीं है, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, फैसले वही करता है, ये सिर्फ एक फेस के जमहूरियत के नाम के लिए जो है सामने रखा हुआ है। तो इनसे बात करने का क्या फ़ायदा, बात उन्हीं से कर ली जाए जिन्होंने हतमी फ़ैसला करना है। यही जो है कि गवर्नमेंट के अंदर है। तो जो एतमाद और शक का मसला है ना, मेरा ख्याल है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो ऐसी आप 1000 ठंडी हवाएं चला लें, उसको ख़त्म करना होगा, वो ख़त्म होगा। और इसमें कोई एक ऐसा एक्टर या फैक्टर होगा जो एक ऐसा जामिन होगा जो दोनों फ्रीकैन की जो कमिटमेंट है उसके ऊपर अमल करवाने की ताकत रखता होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज जो है कि पानी में मदानी चलती रहेगी, पानी में मदानी। परवेज साहब क्या समझते हैं? आज ज़ाहिर गुफ्तगू में तो हुई, लेकिन क्या ज़ाहिर आमतौर पर ये होता है हुकूमत बड़ा दिल करती है, वो मुज़ाकरात के हवाले से फिर वो कहते हैं ठीक है आए बैठें हम आपसे बात करते हैं। ज़ाहिर इस्तेहकाम जो है वो हुकूमत के हक में ज़्यादा बेहतर होता है अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करते हैं। क्या वजह है कि गैर संजीदगी का फैक्टर मौजूद है? मैं तो खालिद जमील साहब का जो आखिरी लाइन, आखिरी जुमला, आखिरी फिरका है ना,
जब तक कोई ताकतवर दरमियान में गारंटी नहीं होगा, इनकी बात कामयाब नहीं होनी। हम 70 साल से जिनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खालिद मिल साहब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने निकलन देना, वो विच होणगे ते फिर ही गल कामयाब होनी है। बट एनी हाउ नहीं, इसमें गारंटर सॉरी संजय साहब, इसमें गारंटर जो है ना पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकता है। मतलब मैं उनका तो कभी मैं हामी नहीं रहा ना कि उनको आप गारंटर बना लें। उनको गारंटर बना लेंगे फिर तो आपने सारा कुछ, अपनी दाढ़ी पगड़ी शगड़ी सब कुछ उठा के दे दी किसी के हाथ में। मैंने बड़े भाई ये लाइट मूड में कहा था कि मतलब कि क्योंकि वो ताकत तो वही है जो अमल दरामद करवा सकती है ना इस वक्त अगर देखा जाए या जब भी देखा जाए। बट एनी हाउ ये आपकी जो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इसमें कुछ सियासी पार्टी को अच्छे कद काठ वाले लोग, सियासतदान भी शामिल हो सकते हैं जो दोनों तरफ से बैठकर ये मामला जो हल करवाएं। देखिए सबसे पहली बात है ये, इसको हमें ठंडी हवा का झोंका ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जब भी देखा, मैं जब इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान में था तो मैंने 2-3 असेंबली के इजलास देखे मैंने, जिसमें ये हलफ उठाए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का इंतखाब हुआ, मैंने ये सारे देखे। लेकिन जिस तरह की जहरीली तकरीरें वहां पर मैंने देखी तो मैं बिलीव करें कि मैं डर गया। मैंने कहा ये वो सियासी किबला है जिसको देखने के लिए मैं आया हूं, और मैंने यहाँ पे 2-3 महीने सर्व किए हैं, भागा दौड़ा मुल्क में आगे पीछे, तो डर लगा, खौफ आया। लेकिन आज वाली तकरीरें देखकर थोड़ा सा हिम्मत और हौसला हुआ है कि नहीं मामलात बेहतर हो सकते हैं। हमारे जो पार्लियामेंट में आए हैं, जिनको लाखों लोगों ने वोट देकर यहाँ पर भेजा, देखिए 90-91 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक अच्छी भली ताकत है। अगर उस ताकत का इस्तेमाल करें पार्लियामेंट में तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनके साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमती लोग उनकी बात ना सुने और उनके साथ मुज़ाकरात ना करें और उनके जायज मुतालबे ना माने। देखिए पार्लियामेंट में जितनी ताकत है उसका अंदाजा पार्लियामेंट की पिछली जो तरमीम है उसमें देख ले। वो तरमीम जो पास हुई है 10-12 साल से, मेरे कुछ तहफ़्ज़ात हैं अदलिया के मामले पर, मेरे दोस्तों के नहीं हो सकते, लेकिन कम अज कम उसकी एक डायरेक्शन सीधी की है। आज के दिन देखा जाए तो अदलिया और जो पिछले 10 साल वाली अदलिया में बड़ा फर्क है। तो पार्लियामेंट के मेंबरों में बड़ी ताकत है, वो चाहे 10 है, वो 15 है, 20 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी भली पार्लियामेंट में तादाद जो है वो सेनेट में मौजूद है, और इसी तरह उनकी कौमी असम्बली में है, और उसके अलावा एक सूबे में हुकूमत है। तो ये बड़ा पॉजिटिव वे है। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, अगर उनको भी कुछ अपने हक में चीजें बेहतर करनी है तो वो वाहिद रास्ता पार्लियामेंट है और डायलॉग्स है। डायलॉग ठीक है तो उनकी कामयाबी है, अदरवाइज फिर सड़कों पे जो हुआ है वो आपने देख ही लिया, और खुदा ना करे दोबारा हमें फिर देखना पड़े ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई। ईसा आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है आज की जो गुफ्तगू, ये ठंडी हवा के झोंके का जिक्र चल रहा है, एक तो ये चले उधर से ठंडी हवा का झोंका जो कायल साहब को मिला है, क्या उसके बदले में इधर से भी कोई ठंडी हवा का झोंका जाएगा, कोई मीठी मीठी बातें होंगी? यह सूरत हाल आप समझते हैं कि वही पानी वाली मधानी वाला मामला है, अभी पॉलिटिक्स वहीं पे खड़ी है, अपोजिशन अपनी जगह पर कायम है और मामलात उसी शक्ल में वापस आएंगे जो हमने माजी करीब में देखा? वैसे हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई सियासी लड़ाई चल रही है इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, या इमरान खान की और दीगर सियासी जमातों की, तो इनके जो मेंबरान हैं वो अपने हाथ में तलवारें लेके, खंजर, किरपाने लेके, भाले लेके और नेज़े लेके पार्लियामेंट में जाएंगे? एक वर्किंग रिलेशनशिप दुनिया भर में पार्लियामेंट्स में और हमारी पार्लियामेंट्स में मुतअद्दिद हमने कवर की हैं, उन पार्लियामेंट्स में बड़ा अच्छा लेज़ॉन अपोजिशन और हुकूमती जमातों के दरमियान रहता था बहुत सारे मामलात पर, कानून साजी के मामलात पर, पॉलिसी इशूज़ के ऊपर। बदकिस्मती से इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो उस नहज पर जा चुके हैं, और उसकी शायद कुछ वजूहात हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि एक बुनियादी वजह ये भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपेयर होती है एक बहुत ही कमज़ोर, एक वीक हुकूमत के तौर पर, जिसके अपने हाथ में लगता नहीं है कि ये फैसले मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से या मुस्लिम लीग नून के जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनसे पूछें, वो सारे आपको मुज़ाकरात के हामी नज़र आएंगे, लेकिन उनके मुतअद्दिद वज़रा जो हैं पता नहीं कहाँ से किस बुनियाद के ऊपर जब भी किसी टॉक शो में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह कोई और बात कर रहे होते हैं, ख्वाजा आसिफ कोई और बात कर रहे होते हैं। तो ये जो अपने ही आपस में ही एक दूसरे के साथ बयान नहीं मिलते, तो ज़ाहिर है कि बदकिस्मती है इस बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जिस पॉपुलैरिटी के मराज के ऊपर पहुंची थी वो गड्ढे में, खाई में गिरती जा रही है। अभी मैं संदेला साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने खालिद जमील साहब का फिक्रा उठाकर कहा कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनको, ये उन्हीं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन निकालने की कोशिश कर रहा है भाई? 12 कौ का पुल जो है उसका भी क्रेडिट जो है वो आप किसी और को देते हैं।
پلوں کے افتتاح آخری چیز رہ گئی تھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں، وہ بھی نکل کر کہیں اور چلی گئی. ڈالر کسی اور نے سنبھالا ہوا ہے، معیشت کسی اور نے سنبھالی ہوئی ہے، سرمایہ کاری کی کسی اور کی مرہون منت ہے، بیرون ملک بیرون دنیا کے ساتھ تعلقات کسی اور کے مرہون منت ہیں، کاروباری طبقے کو کسی اور نے بنانا ہے. تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے بیٹھیں؟ آپ صرف اور صرف ایک پوسٹ مین ہیں کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جناب آج آپ نے یہ کرنا ہے، آج آپ نے یہ کہنا ہے. آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے بیانات دیتے ہیں، وزراء کے آپس میں یہ 24 سے 26 نومبر تک کے واقعات کے اوپر بیانات نہیں ملتے. عطا تارڑ صاحب اور محسن نقوی آغاز میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اس کے جواب میں بعد میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نہیں جناب گولی چلی لیکن گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی اور پی ٹی آئی کے ورکرز پہ چلائی. اس کے بعد وارد ہوتے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایریل فائرنگ ہوئی تھی. تو فائرنگ تو ہوئی تھی، اچھا پھر فائرنگ کو ڈینائی کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد چوتھا بندے آ جاتے ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ ایریل فائرنگ تو ہوئی لیکن ربر بلٹس کے ساتھ ہوئی. آل ٹو گیدر ایک عجیب و غریب قسم کی مذاکرات میں بھی یہی ہے. مذاکرات والے معاملے پہ بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ جو سینر وائسز ہیں کسی بھی طرف، چاہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہوں، وہاں پر بھی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ ٹکرانے کے، لڑائی کے سارے بات کے حق میں نہیں ہے. کس کو پسند ہوگا کہ میرے اوپر 10 15 20 25 FIRs ہوں اور میں اتنے بڑی کسی بھی سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے والا، بیک ٹو بیک 2-3 مرتبہ اسمبلی میں جیت کے پہنچنے والا، میں دربدر ہو جاؤں، میں اپنے حلقے میں نہ جا سکوں، میں ایک اور صوبے میں جا کر پناہ لوں؟ یہ کون سی صورتحال چل رہی ہے؟ بچوں کی طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں یہ ایک آئیڈیل بات ہے جو سندیلا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے انیشیٹو جو ہے اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اور سوال ہمارا حکومت سے ہے کہ حکومت نے وہ سازگار ماحول فراہم کرنا ہے کہ جس میں مذاکرات ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ظاہر ہے مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے تو بن گئی، حکومت کی جانب سے اس پہ کیا عملی طور پر پیش رفت ہوئی؟ اور پھر عمر دراز میں آپ سے جانا، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ظاہر ہے ہمیں عمران خان صاحب کے حکم کا انتظار ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کیا گیا یا معطل کیا گیا، جو بھی اس کو نام دیں، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کمزور پوزیشن میں آ گئی ہے؟ میرے خیال سے دونوں فریقین جو اس وقت ظاہراً میدان کے اندر ہیں، دونوں کے پاس اختیار نہیں ہے، دونوں نے کہیں اور سے اجازت لینی ہے. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ظاہر ہے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فیصلہ حتمی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے فیصلے کے لیے اڈیالہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اڈیالہ سے جو فیصلہ ہوگا وہی فائنل فیصلہ ہوگا. وہ سول نافرمانی ہوتی ہے نہیں ہوتی، مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کمیٹی میں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، گورنمنٹ نے بھی کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی فائنل اتھارٹی ہے، انہوں نے بھی کہیں اور دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کی طرف دیکھنا پڑے، ہو سکتا ہے فیصل وابڈا کی طرف دیکھنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے جو ظاہراً ہے. تو دونوں فریقین کی تقریروں کی حد تک تو باتیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ دونوں کہیں گے کہ سیاسی ٹیمپریچر ہے، اور دونوں اس کی پریکٹیکل مثال اس طریقے سے ہے کہ جب الیکشن سے پہلے، جس کا حوالہ دے رہے تھے ہمارے کولیگ جو ہیں خالد جمیل صاحب، تو الیکشن سے پہلے بھی تو مذاکرات ہوئے تھے نا. اس وقت بھی تو یہ طے پایا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک ساتھ الیکشنز کرواتے ہیں. تو حکومت شاید ولنگ بھی ہو، لیکن جنہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے تو وہ کہتے تھے جنہوں نے کہا الیکشن نہیں کروانے تھے، الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو میرے خیال سے یہ بھی ویسے ہی مذاکرات ہیں. آپ ان مذاکرات سے پریکٹیکلی بات کریں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی، کچھ سیکریفائس کرے گی؟ مسلم لیگ نون کشتیاں جلا چکی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اس وقت پبلک سپورٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نون صرف اور صرف طاقت کے منبع کی جانب دیکھتی ہے، ان کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ہمارے آپ پہ پورا اعتماد ہے، آپ اپنی اس ذمہ داریوں کو جاری رکھیں. مسلم لیگ نون دوسرے دن تگڑے ہو کے مزید بیانات دیتی ہے. اور نہیں تو اب رائے کی طرف نہیں دیکھتی مسلم لیگ نون، بڑے میاں صاحب کی طرف نہیں، رائے والے بیچارے خود کہیں اور دیکھتے ہیں، رائے کی طرف انہوں نے کیوں دیکھنا ہے؟ تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پی ٹی آئی آ جائے، ان کی بات چیت ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے. اگر حالات بہتر ہو جائے گے تو مسلم لیگ نون کہاں پہ ریلیونٹ رہے گی؟ پیپلز پارٹی کہاں پہ ریلیونٹ رہے گی؟ ان کی ریلیونسی یہ ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی رہے، ورنہ تو وہ بالکل کس بنیاد کے اوپر کھڑے ہوں گے؟ پھر تو وہ لڑائی تھی تو آپ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے پورے کا پورا رجیم ایک وہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جس کو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہائبرڈ رجیم ہے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو میں کوئی زیادہ اس سے حوالے سے پر امید نہیں ہوں. دعا گو ضرور ہوں کہ اللہ کرے کہ کچھ اچھے حالات نکلے. پاکستانیوں نے بہت سفر کر لیا ہے،
ہم اس وقت نارمل ملک کی طرح بہیو نہیں کر رہے. ہم روزانہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ پوچھ لینا کہ کتنی سرمایہ کاری, ڈائریکٹ سرمایہ کاری آئی ہے. ذرا گورنمنٹ اپنے نمبر شو کر دے کہ براہ راست سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یا پاکستان میں نئی جابز کتنی کریٹ ہوئی ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شرح سود کم کر دیا ہے, ہم نے یہ بڑا تیر مارا ہے 22 سے 13. ایسے چلیں, خیر اب ظاہر ہے اکنامک سچویشن پہ بھی ظاہر تذکرہ ساتھ ساتھ آئے گا, لیکن میں خالد صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان مذاکرات جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے, اس میں تو ظاہر ہے ابھی غالب امکان یہی ہے کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا, لیکن جو مولانا صاحب اس وقت کر رہے ہیں, کیا مولانا صاحب جو پریشر اس کو کہیں ڈال رہے ہیں, یا وہ واقعی میدان میں نکلیں گے کہ اب ایوان میں نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا, آج وہ بات کر رہے تھے, تو کیا ایسی صورتحال ہوگی یا ان کے ساتھ مذاکرات ہو پائیں گے حکومت کی؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ تو حکومت کے زیادہ معاملات خراب میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. حکومت وہاں پہ ہمیشہ جھکتی ہے, اور ابھی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اس معاملے میں بھی جو ان کا مدارس کا معاملہ ہے, اس کے اندر ٹیکنیکلی لیگلی جو ہے وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تو اس وقت بن چکا, صرف گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا روکا گیا ہے. اور یہ اگر اس کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو یہ میرا خیال ہے جو موجودہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے شاید وہ بھی اس میں حکومت کو فیور نہ کر سکے, اور وہ بھی کہے گا کہ نہیں آئین میں بڑا واضح ہے تو بن چکا. اس معاملے میں اگر آپ کو بڑی بیسٹ ایگزامپل جو ہے نا, ڈاکٹر عارف علوی نے وہ جو ملٹری ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور سیکرٹ ایکٹ آفیشل جو ہے اس میں ترمیم ہوئی تھی, تو انہوں نے جو واپس بھیجا اور اپنے سٹاف کو کہا کہ واپس بھیج دیں جناب, اور انہوں نے واپس بھیجنے کی بجائے اس کو رکھ لیا اور ٹائم گزار دیا, اور بعد میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب میں نے تو واپس بھیج دیا تھا, میرے سٹاف نے دھوکہ دیا مجھے. لیکن حکومت نے کہا نہیں, وہ مدت کانسٹیٹیوشنلی جو ہے 15 دن یا 10 دن کی کمپلیٹ ہو چکی, وہ نوٹ ہمیں نہیں ملا تھا تو اس لیے قانون بن گیا. تو اب وہ مدت اگر پوری ہو چکی تو پھر اب یہ اس کے بعد آپ کو اچانک جو ہے کہ اس کے 1 مہینے بعد جو ہے خیال آتا ہے کہ اچھا نہیں اس کے اندر فلاں قباحت ہے, اور پہلی قباحت دور ہو کے بھی آئی ہے, تو ٹیکنیکلی تو وہ قانون بن چکا ہے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں اس میں, اور مولانا صاحب نے وہ راستہ بھی دیا ہے کہ آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں, اور فوری طور کے اوپر جو ہے کہ اگر کوئی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یا عالمی حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے یہ سازگار نہیں ہوں گے, مشکلات ہو سکتی ہیں, تو آپ ایک نئی ترمیم تیار کریں, وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ادھر سے آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کریں, ادھر سے آپ ترمیم لے کر آ کے اس میں ترمیم کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قانونی اور آئینی قانون جو بن چکا ہے اس کو آپ نوٹیفیکیشن اگر نہیں کریں گے تو آپ پارلیمان کو خود انڈرمائن کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ طریقہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے حکومت کو. اچھا, اب اسی حوالے سے پرویز صدرہ صاحب, مولانا فضل الرحمان کا معاملہ کیا حکومت بنا لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ شکایتیں شکوے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ڈسکس ہوا تھا, بل بھی تھا, منظور بھی ہوا, ایک دم یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں, تو کیا ان کی یہ شکایت جائز ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی شکایت جائز ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ کے تمام لوگوں نے اگر یہ ان سے کچھ قسم کا وعدہ کیا ہے, اس کو حصہ بنایا ہے, تو اب میرے خیال میں یہ تو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا نا جو ابھی اعتراضات ہو رہے ہیں بناتے وقت یا کرتے وقت. جیسے خالد بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے نہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک اچھا ان کا پچھلا پورا وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری یا شہباز صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہے. تو یہ معاملات دیکھیں اب خود ہی وہ اپنے حل کی طرف آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گزٹ بھی جاری کریں, اور اس کے بعد جو ترمیم کرنی ہے وہاں بیٹھ کر جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن کسی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی حکومت یا اسٹیٹ یا ریاست پاکستان کی جو کوئی مجبوریاں بتائی جا رہی ہیں, یا یہ جیسے گرے والا لسٹ والا معاملہ ہے, یا یہ والا بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو بھی اس پہ خیال کرنا چاہیے. اینڈ آف ڈے پہ پاکستان ہے, پاکستان کے کوئی خلاف بات نہ جائے. بٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور حکومت کو کسی کوئی بڑے معاملے پر آمنے سامنے نہیں دیکھ رہا. اگر کچھ سیاسی قوتیں ایسا سوچ رہی ہیں کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا مولانا صاحب حکومت کے ساتھ کوئی تحریک یا میں اس طرح کی چیز کوئی ہوتی ہوئی دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب ظاہر ہے یہی تاثر لیا جا رہا ہے نا کہ وہ مولانا صاحب بھی شاید سڑکوں پر آ جائیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ آئے گی, پھر آج ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملاقات, انہوں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے. اب اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مولانا صاحب سڑکوں پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک تو بڑا عام سا سوال ہے جو ظاہر ہے ہر ایک آدمی کے ذہن میں, اور اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو حکومت کیسے ہینڈل کرے گی, یا حکومت ایف اے ٹی ایف کی کاسٹ پہ ان کو ہینڈل کرے گی؟ اس بات پر نہیں آئیں گے مولانا, کسی اور بات پر آ جائیں گے, کسی اور بات پر آنے کی جو ہے وہ دھمکی دے دیں گے, تڑی لگا دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی ریلیونسی تھی وہ جس طریقے سے ختم ہوئی ہے, وہ پی ڈی ایم کے روئے رواں تھے, وہ اس کے سربراہ تھے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا مردہ گھوڑا تھا اس میں جان انہوں نے ڈالی. پریکٹیکلی سپیکنگ جو پی ڈی ایم کے جو تحریک چلی تھی جس میں جلسے تھے, جو ان کا پبلک سپورٹ یا میس گیدرنگ کی گئی تھی, اس میں مسلم لیگ نون کی پارٹیسپیشن کم تھی مولانا فضل الرحمان کے ورکر کے مقابلے میں.
پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن اگر مین پاور کی بات کی جائے لگ بھگ نہ ہونے کے برابر تھی، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ صرف سٹیج پر آ کر بیٹھتے تھے. یہ 11-12 جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج بھی بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیزون بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو جس طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اب اس میں بیک اینڈ کے اوپر سٹوری کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو کس بات کا سبق سکھانا ہے، کوئی گورنر خیبر پختونخوا کے مسائل تھے، دیگر مسائل تھے، کس وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. انہوں نے اپنے اعتراضات کا اظہار جو ہے وہ 2023 میں کرنا شروع کر دیا تھا، جس وقت ایمریٹ ہلز دبئی میں اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر یہ فارمولا طے کر لیا کہ صدر جو ہے وہ بنے گا جو دوسرے نمبر پہ زیادہ نشستیں لے گا ہم میں سے، اور پرائم منسٹر وہ بنائے گا جو زیادہ سیٹیں لے گا. یہ وہ وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان کے لوگ ٹی وی سکرینز کے اوپر بیٹھ کر ہمارے ٹاک شوز میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی جو بھی جیتے، وزیر اعظم جس کا بھی بنے، صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اگر ان کو صدر نہیں بنانا تو آپ نے ان کو کیا دینا ہے. اس کے بجائے آپ نے ان کی جو پولیٹیکل سپیس تھی اس کو ایٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ان کے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا یا سیاست کا عنوان تھا. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو معذرت کے ساتھ لیکن ڈیزل سے کم بات نہیں کرتی تھی، جلسے میں نعرے لگتے تھے، ان کے لیے وہ جناب مولانا جو ہیں وہ عطر سے دھل کر، عرق گلاب سے دھل کر بڑے پوتر اور بڑے بہترین ہو گئے. اب اپوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اور پھر وہ پبلک ویو بھی دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. اب یہ حکومت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی ابھی پبلک سپورٹ کتنی ہے، عوام کی کتنی محبت ہے، یہ کتنی سپورٹ ہے. انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے. اگر عمران خان بیٹھے ہوتے تو وہ بھی ان پاپولر ہوتے، تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان پاپولر ہیں. تو مولانا فضل الرحمان اگر کرنٹ سینیریو میں اس حکومت کے ساتھ کوئی محاذ آرائی کا ماحول نہیں بناتے، ان کو معلوم ہے کہ کل کو جب وہ الیکشن میں جب بھی جائیں گے، اس سال ہو جاتا ہے، اگلے سال ہو جاتا ہے، اس سے اگلے سال جب بھی ہونا ہے، آخر کو تو کبھی نہ کبھی ہونا ہی ہے نا الیکشن. تو جو بھی فریش الیکشن ہونا ہے تو پبلک سپورٹ مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر وہ ایریاز جہاں پر ان کے سامنے جو اصل حریف ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، تو پھر تو رہا سا جو ہے وہ صفحہ چٹ ہو جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان نے اس وجہ سے نہیں تو کسی اور وجہ سے حکومت کے ساتھ جانا ان کے وارے میں نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف بھی جانا، جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے وہ اسی طریقے کے ہیں جیسے جو پانی کے بغیر مچھلی ہوتی ہے. تو اقتدار کے بغیر مولانا فضل الرحمان کو آپ تڑپتا دیکھ رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے درمیان میں ایک توقف آیا تھا پی ڈی ایم سیزن 1 کا، لیکن اس میں بھی ہے. اچھا اسی میں سوری ٹو کٹ جو اسی میں ایم کیو ایم کا کردار کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ ایم کیو ایم کا کردار بھیا میں آپ کو بتا دوں، وہ آج کل پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ ایم کیو ایم بن گیا ہے. وہ ناراض ہو گئے ہیں جناب، ناراض ہونے کے بعد ادھر چلے گئے ہیں، اور اب 9-0 میں بھائی بتائیں گے. یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے نا کہ بھائی جو ہے نا وہ رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. بھائی ہم رابطہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ٹیلی فون کال آ رہی ہوتی تھی یہاں سے خورشید شاہ کی قیادت میں، کبھی جناب نوید قمر کی قیادت میں، پھر نون لیگ کے دور میں ہم نے دیکھا جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. انہوں نے ڈیسیجن کسی اور کے کہنے پہ کسی اس پہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایونچولی وہی فیصلہ ہوگا. آج کل پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوئے ہیں جناب نون لیگ سے. بھئی آپ ناراض کہاں سے ہوئے ہیں؟ آپ ناراض ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے ناراض ہونے کی. آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو کہا. روسنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی منانے بھی آئے. وہ پیپلز پارٹی مجبور ہے، بلاول مجبور ہے. ٹھیک ادائیں ہیں، مطلب یہ ظاہر ہم اس موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں. لیکن عمر دراز آپ کے نزدیک مولانا فضل الرحمان کا فیکٹر ایم کیو ایم کا اوورآل ہماری جو اس وقت سیاست ہے اس کا، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی آپ سے یہ بات کی کہ میاں بڑے میاں صاحب جو ہیں اور وہ بالکل منظر سے غائب ہے. ابھی یہ بات ہوئی مولانا صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے بڑے میاں صاحب کے ساتھ، اور یہ ایک تاثر موجود ہے کہ اب جو حکومت چل رہی ہے وہ چھوٹے میاں کی چل رہی ہے، بڑے میاں صاحب اس میں irrelevant ہیں. تو شاید اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان بھی انکمفرٹیبل ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا میرا نہیں خیال کہ وہ جو ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم یا کوئی اور کر رہے ہیں، ایم کیو ایم خود سے فیصلے کر سکتی ہوتی تو بہت اچھی بات ہے. ایم کیو ایم والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے وہ اسمبلی تک پہنچے ہیں، کتنی سیٹوں کے ساتھ پہنچے ہیں، تو ان کا فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. وہی بات ہے جب تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو تحریک انصاف کا وفد گیا جب ملاقات کے لیے تو ان کا وہی جواب تھا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن فون کہیں سے کروا لیں. تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. باقی رہی بات میاں صاحب والی، میاں صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ کنگ میکر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ سیکریٹریٹ گئی تو ہمارے ایرین کے جو رپورٹر تھے انہوں نے اس وقت یہ آٹا رمضان میں تقسیم ہو رہا تھا تو آٹے کے تھیلے کے اوپر میاں صاحب کی تصویر تھی. تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابھی بتائیے کہ یہ تو گورنمنٹ کے خزانے سے جا رہا ہے اور یہ آپ نے میاں صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو مریم صاحب نے ان سے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ
کس کی حکومت ہے؟ مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کس کی ہے؟ میاں نواز شریف کی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب میاں نواز شریف کا ہی ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان ایک اہم تعیناتی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں کی، تو یہ میاں صاحب کا ہی کریڈٹ ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب اصل میں کنگ میکر ہیں، سیاست کا محور اور مرکز نواز شریف ہیں، یہ مسلم لیگ نون کا کلیم ہے۔ لیکن گراؤنڈ کے اوپر کتنے ہیں یہ بڑے اچھے سے سب کو پتا ہے کہ میاں صاحب جاتی عمرہ میں ہیں۔ آج کل وہ شادی میں اپنے خاندان کی شادی میں مصروف ہے، آنے والے دنوں کے اندر وہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ شادی ان کے وہ جو صاحبزادے ہیں ان کے آگے بیٹے کی شادی ہے، تو ان میں تو مصروف ہو سکتے ہیں۔ چند دن پہلے گڑی شاہ بھی آئے تھے نذیر صاحب کی عیادت کے لیے، تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ باقی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ ان کا فوکس پنجاب کی حد تک ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میاں نواز شریف جو ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی سیاست کا کل مرکز پنجاب میں میٹنگز کو چیئر کرنا ہے، اور پنجاب کے حوالے سے گو انہیں اپنا تجربہ وفاق میں بھی شیئر کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی میٹنگز میں جانا چاہیے اور بتانا چاہیے ان کا ویژن جو ہے وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پورے پاکستان کو لے کے زیادہ وہ کوئی نہیں اس میں انٹرسٹڈ، زیادہ وہ پنجاب کی حد تک ہی ہیں۔ پنجاب میں تو ہم نے دیکھا وہ تندور کے اوپر بھی گئے تھے روٹی کی قیمت اور وزن چیک کرنے کے لیے۔ تو چلے پنجاب والوں کا کے لیے بلیسنگ ہے میاں صاحب جیسے ایک جاندیدہ اور ایک تجربہ کار سیاستدان کا ہونا، کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ پنجاب میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے کم از کم اپنی صاحبزادی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب کے اندر ڈیلیور کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں خالد جمیل صاحب ظاہر ہے میاں صاحب کا بھی فیکٹر ہے یہ سارے، لیکن اس سے پہلے اگر خالد صاحب اجازت دیں، آپ کا وقت ہے، عیسیٰ صاحب کو واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں، 1-1.5 منٹ ہے، لمبا ہو جائے گا، پہلے خالد صاحب سے بات کر لیں، میں پھر حاضر ہو جاتا ہوں۔ چلیں جی خالد صاحب۔ عیسیٰ صاحب قصہ گو آدمی ہے، ان سے قصے نہ سنیے گا پروگرام میں، بعد میں سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ مولانا صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو یا کوئی دیگر جماعتیں، ان کے ساتھ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں، مذاکرات ہیں بھی صحیح نہیں بھی ہیں؟ یہ جو ایم کیو ایم کا فیکٹر ہے نا، میں نے آج شام کو چیک کیا کہ بھئی یہ اچانک کیا ہوا کہ ایم کیو ایم کیوں آ گئی، تو وہ پتہ یہ چلا کہ پچھلے دنوں جو سرکاری علماء اکرام کی ایک میٹنگ ہوئی تھی نا مدارس کے معاملے پہ، تو اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیا گیا تھا، تو انہوں نے کچھ سخت جملے ادا کر دیے تھے، پھر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو وہ مولانا صاحب کے پاس وضاحت دینے گئے تھے کہ نہیں ہم تو وہی ہیں جو پہلے تھے، آپ کے ساتھ ہی ہیں، بس وہ کبھی کبھی جیسے عیسیٰ نے کہا نا کہ فون کروا دیں، تو وہ فون پر کہنے والوں کی وجہ سے کوئی 2-4 سخت جملے بول دیے تھے، اس کی وضاحت کرنے گئے تھے۔ دوسرا معاملہ جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ مذاکرات کا یا مولانا صاحب کی سیاست کا اور یہ سارے معاملات کا، پاکستان میں ابھی بھی ایسے وہ سندیلا صاحب نے جو بات کی تھی کہ ایسے تگڑے سیاستدان ابھی بھی ہیں، فضل الرحمان ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں۔ جب پہلی دفعہ کمیٹی بنی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے جب بنائی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیتا ہوں، یہ آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کے سربراہ ہیں، کہ بہاف آف پورے اپوزیشن کے یہ جا کے مذاکرات کریں، جو یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں قابل قبول ہوگا، یہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو محمود خان اچکزئی ایسا فیکٹر ہیں جن کے حکومت کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ رائمنڈ جا کے نہ بیٹھ سکتے ہوں، یا میاں صاحب جو ہیں کہ ان کے یہاں آ کے نہ بیٹھ سکتے ہوں۔ نواز شریف صاحب، محمود خان اچکزئی، فضل الرحمان، اچھا پی ٹی آئی میں آپ کوئی ایک بندہ ان کی نمائندگی بے شک آپ لے لیں، پھر ایوان صدر میں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ایک ایسا نام ہے، فگر ہیں اور ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، تو آپ اگر اسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے آفس کو ہی یوز کر لیتے ہیں، سنجیدگی کا عالم ہے نا، کہ جیسے عیسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو پہلے انیشیٹو لینا ہے، اگر آپ لیں، وہ بار بار کمیٹیاں بنا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے بات ہی نہیں مانی اس لیے ہم نے بات ہی نہیں کرنی، آپ ایک دفعہ بال پھینک کے تو دیکھیں ان کے کورٹ میں، اگر نہیں آتا تو آپ لاجیکلی کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے جی ہم نے سب کچھ کیا، ہم نے کوشش کی نہیں ہوا۔ اچھا یہ بالکل آپ نے کچھ اہم نام بھی لیے ہیں، اور یہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی اس حوالے سے آپ نے اس کو واضح بھی کیا ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔